अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो हुआ है। ये इजलास जो है ये जुस्तजू है अमन की और दहशत गर्दी के ख़ात्मे की कोशिश के हवाले से। और ज़ाहिर है जो ब्रीफिंग दी गई वो ब्रीफिंग वही है जिस हालात और वाक़यात से सब बाखबर हैं। फितनातुल ख़वारिज जो हैं वो यकीनन पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसी तरीके से भारत जो है वो रॉ के ज़रिए अफ़गानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार करने की कोशिश जो है वो कर रहा है। और ये सूरत हाल जो है अब इस नहज पर पहुंच गई है कि जहां पर अब सिर्फ बात करने से, ब्रीफिंग देने से मामलात हल नहीं होंगे, बल्कि इसके लिए ठोस इक़दामात जो हैं वो उठाने होंगे। दहशत गर्द है और दहशत गर्द को उसकी ज़ुबान में जवाब दिया जाना चाहिए। दहशत गर्द को उसके अमल के मुकाबले में अमल के ज़रिए जवाब दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से हमारे अवाम शहीद हो रहे हैं, हमारी फ़ौज के जवान शहीद हो रहे हैं, कोई दिन नहीं जाता कि जज़्बे खाकी जो हैं वो कंधों पर ना उठाए जाते हों, और कोई दिन नहीं जाता कि दहशत गर्दी का कोई वाक़या जो है वो ना होता हो। रियासती रिट जो है वो इस हवाले से चैलेंज हो रही है। ज़ाहिर है जब हम दावा करते हैं एक 25 करोड़ के मुल्क का और उसके साथ साथ एक ताकतवर फ़ौज का, तो फिर शहरियों को अमन फ़राहम करना, सुकून फ़राहम करना रियासत की ज़िम्मेदारी है, और ये ज़िम्मेदारी जो है ये बतरीक़ एहसन जो है वो अदा होनी चाहिए। रॉ जो है वो यकीनन मुलव्विस है। जिस तरीके से भारतीय मीडिया जो है वो पाकिस्तान के हालात को उजागर कर रहा है, और वो ना सिर्फ ये कि इसको अपनी मेन स्टोरीज़ बना रहा है, और कोई एक चैनल नहीं, सब के सब चैनल, और जिस तरीके से वो मुमासलत चीज़ों की दिखा रहे हैं कि जैसे पुलवामा का जो वाक़या था उसको नौशकी के वाक़े से जोड़ा जाता है, और फिर ये दावा किया जाता है कि ये जो है काम अंजाम दिया गया है, बिलवास्ता तौर पर कह रहे हैं कि हम स्कोर सेटल कर रहे हैं। ये सूरत हाल जो है ये इंतहाई तशवीशनाक है। ज़ाहिर है कि सियासी क़यादत और अस्करी लीडरशिप जो है वो बैठी है, सोचा है क्या हालात जो हैं वो इस नहज पर आगे हैं कि दोबारा एक बड़े ऑपरेशन की तरफ जाया जाए, स्क्रीनिंग की तरफ जाया जाए, या हालात और वाक़यात के लिए जो सियासी अमल है उसके अंदर लोगों को जो है वो शामिल किया जाए। यकीनन बहुत सी खराबियां अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। ये बात भी है कि जहां पर मामलात जो हैं वो इस नहज पर आ जाएं कि मामला लड़ाई तक पहुंच जाए, वहां पर ये भी देखने की ज़रूरत है कि कसूर किसका है। यकीनन बलूचिस्तान के मसाइल में जहां हुकूमत या रियासत की ज़िम्मेदारी जो है वो उस तरीके से अदा नहीं हुई, तो वहाँ पर उनकी अपनी लीडरशिप जो है उसके भी बहुत से फ्लॉस हैं। और इस हवाले से कल जब मैं बात कर रहा था सनाउल्लाह बलोच साहब से, तो मैं ये बात इत्तफाक कर रहे थे कि बलूचिस्तान के अंदर जितनी करप्शन है और जिस तरीके से फ़ंड्स दिए जाते हैं और जिस तरीके से पैसा दिया जाता है और मामलात को अपने हाथ में रखने के लिए जो कुछ होता है उसके नताइज फिर यही निकलते हैं। बलोच ने भी बहुत इस्तेसाल किया है, सिर्फ ये है कि दुरुस्त बताया नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि अगर बात की जाए कि वो गैर कानूनी महाजरीन जो पाकिस्तान में मुकीम है उनको वापस वतन भेजा जाए, तो फिर एक सदा उठनी शुरू हो जाती है उस पार्टी की तरफ से जिसकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किस मुल्क में गैर कानूनी तौर पर लोग जो हैं वो आबाद होते हैं। यकीनन ये माजी की गलतियां हैं जो हमारे गले पड़ रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इनका इलाज भी जो है वो ज़रूरी है। और पुरअमन पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर है कि एक मुस्तहकम पाकिस्तान होगा जहाँ मईशत और इस्तेकाम का चोली दामन का साथ है, और ये उस वक़्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक माहौल जो है वो साजगार नहीं होगा। आज की मीटिंग जो है वो ज़ाहिर है इसी सूरत हाल के हवाले से थी, और इस हवाले से ज़ाहिर है कि तमाम अवामिल का जायज़ा लिया गया है। अब देखना ये है कि इसके नतीजे के तौर पर राह अमल जो है वो क्या निकलती है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं।
ہمارے ساتھ موجود ہیں رؤف مینگل صاحب، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے رہنما ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، ممتاز تجزیہ نگار ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جمال صاحب، قبائلی رہنما ہیں. جن صاحب، ذرا پہلے آپ سے میں شروع کر رہا ہوں، یہ فرمائیے گا کہ مرض کی تشخیص تو دکھائی دیتی ہے. جب آپ یہ کہیں کہ یہ فتنۃ الخوارج ہیں تو ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے. جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ را اور دیگر ایجنسیاں جو ہیں وہ جو بھی اس وقت جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے تناظر میں یہاں پر ہیں تو وہ ہیں. اب اس کھلواڑ کا علاج بھی تو کرنا ہے کہ صرف بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے، اس پہ کہنا ہے کہ ہم ناسور بن چکی ہے، جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، آپریشن کر دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. آئی تھنک آپ نے بڑا اپنے جو انٹروڈکشن کیا ہے، انٹرو کیا ہے، اس پہ آپ نے بڑا اچھا احاطہ کیا ہے ساری چیزوں کا اور ریالٹیز کا. یہ جو آپ نے پہلا ابھی جو سوال کیا مجھ سے کہ کرنا ہے نہیں کرنا، یہ بیسیکلی آپ نے پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے، یہ وہ سوال ہے جو ہر پاکستانی کی زبان پر آج ہے کہ ہم سن رہے ہیں اس کی ایک ایونٹس پہ ایونٹس ہو رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی جو ابھی جو ریسنٹ سرج ہوئی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تو سویلین ٹارگٹ، سافٹ ٹارگٹس کی طرف چلے گئے ہیں. اور یہ اسی ہائبرڈ کی جب ہم اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں یا گرے ہائبرڈ کی اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ پرائمریلی سویلینز کو اب ٹارگٹ بھی اس لیے کیے جا رہے ہیں. اس کی 2-3 وجوہات ہیں جی. ایک تو لسانی بنیادوں پر، خاص طور پہ جو بلوچستان میں پنجابی مزدوروں کو، پنجابی لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور آلریڈی بیک گراؤنڈ میں ایک پنجابی آرمی، پنجابی کنٹرول کا ایک کانٹیکسٹ ڈپریویشنز میں یا اس کے ارد گرد پولیٹکس کی گئی، ایک فالٹ لائن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اسی کے ارد گرد لوگوں کو وہاں پہ جو سبورژن بھی ہو رہی ہے اسی کے ارد گرد رکھا جاتا ہے. اب پھر پریکٹیکلی کائنیٹک کے بیچ میں آپ دیکھتے ہیں تو وہ لسانی بنیادوں پر ایک تفریق کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے نقصان بھی ندیم صاحب انفارچونیٹلی لسانی بنیادوں پر جو ہوا تو بنگلہ دیش کی کہانی ہمارے سامنے. باقی سیکٹیرین ریلیجس اتنا اس طرح کا خطرہ الحمدللہ نہیں ہے، اور اس کو بھی ہم کر لیں گے مقابلہ. لیکن آپ نے جو ابھی بات کی ہے کہ وہ اس کا رسپانس کیسے جاننا ہے، اس پہ ایکشن بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے، تو میں کہتا ہوں کہ آج پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ، آج پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، آج پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان کو ماضی میں یا حال میں یا مستقبل میں جنہوں نے رول کرنا ہے یا جنہوں نے انٹرسٹ اپنا پالیٹکس کے ساتھ رکھا ہوا ہے یا جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، اچھا یہ تو پولیٹیکل لوگ ہیں. پھر وہ جو لوگ جو سوشل ماضی، سوشل حال اور سوشل مستقبل فیلڈ میں، اور جن لوگوں کے ریلیجس جس ڈومین میں اگر پاکستان کے اندر رہ کر انہوں نے اپنے پاکستان کے اندر رہ کر اپنے چیزوں کو آگے بڑھانا ہے، تو پھر آج ان کو کلیکٹیو رسپانس کی طرف جانا پڑے گا. نہیں جائیں گے تو تاریخ میں اچھے واقعات نہ پاسٹ میں ہوئے ہیں اور نہ مستقبل میں ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا رؤف مینگل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آج ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ اگر اختر مینگل صاحب چلے جاتے اس میٹنگ کے اندر تو وہ ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دستیاب تھا جس کے اندر وہ اپنی ساری جو گریونسز ہیں ان کا اظہار بھی کر سکتے تھے، تجاویز بھی دے سکتے تھے، اور ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بڑی مؤثر ایک ان کی کنٹریبیوشن ہو سکتی تھی. کیا وجہ بنی ہے کہ کیا نہیں آپ کی طرف سے شرکت ہوئی؟ ندیم صاحب بڑی مہربانی ہے، آپ کے پروگرام میں آپ نے مجھے مدعو کیا. گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے اجلاس بھی دے رہے ہیں، اور ایک دو چیزیں ہوتی گئی، اس میں ہماری پارٹی نے شرکت کی، ہماری لیڈرشپ نے شرکت کی، ہمارے پارلیمنٹرین نے شرکت کی، لیکن اس کا ذرا ہر بھی ایک فائدہ بھی نہیں ہوا. اس گریوینسز کو وہاں پہ رکھا گیا ان کے سامنے، انہوں نے نہ اس پہ عمل کیا نہ بلکہ اس کو اور خرابی کی طرف لے گئے. اب جس لیڈرشپ کی آپ بات کر رہے ہیں یا آپ جنرل بات کر رہے ہیں، یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو لایا گیا ہے، یہ فارم 47 کے پیداوار ہے، ان کے پاس عوام کی مینڈیٹ نہیں ہے. موجودہ اسمبلیوں میں تمام فیصلے غیر آئینی ہے، غیر جمہوری ہے. جب آپ اپنے ملک کے اندر الیکشن آپ برگنڈ کے ذریعے کروا دیتے ہیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ بلوچستان کی اپنی جو اسمبلی ہے وہ 80 ارب روپے میں بنی ہے. 180 ارب روپے ہمارے اسٹیبلشمنٹ، ہمارے مقتدر حلقے
اور ہماری یہ الیکشن کمیشن کی کوئی اوقات نہیں رہی ہے. جہاں پہ اس طرح کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں جن کے پاس اپنا کوئی یونین کونسل نہیں ہے, اس کے پاس اپنا کوئی شناخت نہیں ہے. اب اس طرح کے ڈمی لیڈرشپ کو جب آپ لائیں گے تو اس حوالے سے آپ کیا اقدامات کریں گے, کیا اس ملک کی بہتری کے لیے کریں گے؟ آپ نہیں راؤ مینگل صاحب بات پتہ کیا ہے, آپ ٹھیک ہے نہیں راؤ مینگل صاحب ایک سیکنڈ راؤ مینگل صاحب ایک سیکنڈ ایڈاک بیسس پہ چلا رہے ہو. راؤ مینگل صاحب بات تو سن لیں. آپ نہیں آتے ہو, لوگوں کو آپ نہیں سنتے ہو, گراس روٹ لیول پہ آپ لوگوں کے فیصلوں کو نہیں لیتے ہیں, رائے کو شامل نہیں کرتے ہیں, تو پھر اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے. نہیں راؤ مینگل صاحب, گزارش یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب بھی اسی پروسیس کے تحت اسمبلی میں پہنچے تھے. اختر مینگل صاحب بھی پی ڈی ایم کا جب سارا سلسلہ ہو رہا تھا وہاں پر موجود تھے. سسٹم کا سب حصہ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب سسٹم سے تھوڑی دوری ہو جاتی ہے پھر اس کے اوپر تنقید شروع ہو جاتی ہے. حصے دار سب ہیں. اور ندیم بھائی ایسا نہیں, ندیم بھائی آپ کا ایک منٹ لیتا ہوں. ندیم بھائی ایسا نہیں ہے, سسٹم ہے جو بھی ہے, لیکن میں ایمانداری کے ساتھ, میں جیسے پولیٹیکل ورکر آپ کو کہتا ہوں, میں خود نیشنل اسمبلی کے فیصلوں میں رہا ہوں, میں نیشنل اسمبلی کا ممبر رہا ہوں, میں اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے چیئرمین اور ممبر رہ چکا ہوں. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہاں پہ جتنے جو فیصلے ہم کرتے ہیں اس پہ ایک فیصلے پہ من و عین اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتی ہے. ابھی اس طرح کے, ابھی دیکھیں, ابھی آپ جب تک گراؤنڈ ریالٹیز پہ نہیں آ جائیں گے, آپ اپنے غلطی کا اعتراف نہیں کریں گے, آپ اپنے گناہوں پہ معافی نہیں مانگیں گے, یہ 25 کروڑ کا ملک ہے یا کتنا بڑا طاقتور ملک ہے, اس کو آگے آپ نہیں لے جا سکتے. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے, میں آتا ہوں. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں چلے جاتے ہیں اس طریقے سے کہ شاید تھوڑی سی ریالٹی سے ہم دور بھی ہو جاتے ہیں, غلطیاں اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں. کیا یہ حالات جو ہیں, ظاہر ہے اب یہ بالکل ایک ایسے مرحلے پر پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ اس سے زیادہ خرابی اور کیا ہوگی. اب اس خرابی کو درست کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ نکالنا ہے. جو سوچ پائی جاتی ہے کہ ماضی میں جو فیصلے ہوتے رہے ہیں وہ اس نوعیت کے ہوتے رہے ہیں کہ جب بھی چاہے وہ سیاسی سطح پر قیادت بدلی, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر قیادت بدلی, فیصلوں کی تبدیلی اسی طریقے سے ہوگی. یہ جو عدم تسلسل ہے, آپ کو نہیں لگتا یہ وجہ بن رہا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں جب بھی آپ ایڈہاکری پہ ایک چیزیں کریں گے یا ایک مرض کو اس کے روٹ کازز سے لے کر اینڈ تک اکٹھا نہیں اس کو ڈیل کرنا چاہیے. سچویشن ٹو سچویشن تو چھوٹی قومیں چلتی ہیں جی. اگر پاکستان ایک سٹرکچرڈ ملک ہے جس کے بیچ میں ٹھیک ہے یہاں پہ ہماری ڈیموکریسی ویسی روٹس نہیں پکڑ سکی, اور اس کے میں ابھی جو روف بھائی بھی بات کر رہے تھے ود آل مائی ریسپیکٹ ٹو مینگل صاحب, یہ دیکھیں اکومولیٹو مسٹیکس ہیں, لیکن ابھی جیسے ہم نا اس کے بیچ میں ہم اس بیگیج کے نیچے دب کے نہیں رہ سکتے. تو جب ہم ڈے ٹو ڈے بزنس پہ چلے جائیں گے تو وی آر اینڈنگ نو ویئر جی. انفارچونیٹلی اس وقت جو 21 سینچری کی جو اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہے یہ ندیم بھائی ایونٹ ٹو ایونٹ چینج ہوتی ہے جی. ون ٹویٹ فرام دی وائٹ ہاؤس, اوول آفس یا وائٹ ہاؤس کا ایک ٹویٹ جو ہے نا وہ اگلے دن ایک نئی دنیا میں آپ کو ایک نئی اسٹریٹجک انوائرمنٹ میں لے جاتا ہے. یہاں پہ آپ کا مقابلہ ایک اسٹیٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے. انفارچونیٹلی بریڈنگ گراؤنڈز ہمارے اندر موجود ہیں. دیکھیں پولیٹیکل ڈسپینسیشن کی بات ہے, یہاں پہ سوشل ایشوز ہیں, بالکل ہیں, لیکن ابھی یہ وقت ہے کہ ہم دیکھیں دو چیزیں, ایک ہے پیس ود آؤٹ, پیس ود ان. پیس ود ان کو تو ہم ڈیبیٹ کر کے یا جو بھی چیزیں ہیں ہمارا اس کو دیکھیں جینولی, اور یہ میں تمام سے التماس کروں گا اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی ملٹری سے بھی جو بھی ہے کہ ماضی کے بیگیج میں نہ دبیں, پیس ود ان کے اوپر ایک اسٹریٹجی بنائیں اور پھر اس پہ من و عمل کریں. لوگوں کو آنے دیں, لوگوں کو بات کرنے دیں, لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے دیں. لیکن جو گورننس کے ایشوز ہیں جو پاور میں آ جاتے ہیں, دیکھیں بلوچستان کی پھر پولیٹکس نے بھی ٹھیک ہونا ہے, پارٹیوں نے بھی پھر اپنے آپ کو ایکسائٹ کرنا ہے. اگر دیکھیں اب جب کرائسس ہوگی, اب جیسے مینگل صاحب کی پارٹی ہے یا مالک صاحب کی پارٹی ہے اور بھی بہت ساری پارٹی ہے, تمام پارٹیاں پہلے تو ایک بات کریں کہ جی اس وقت سیریس سچویشن ہے اور ہم اپنے طور پہ یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اب یہ نہ کہیں کہ ہمیں کیا دیا گیا ہے, اس طرح اسٹیبلشمنٹ بھی بتایا کہ جی ہم ابھی یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ بتایا کہ یہ میں اپنا میرے حصے کا کام ہے میں کر رہا ہوں. اس کے بعد ساتھ ساتھ پیرالل اپنا ڈائلاگ جاری بھی رکھے تاکہ پرماننٹلی ہم ان چیزوں کو سلوشن.
اگر ہم اس ڈیبیٹ میں پڑ گئے کہ جی ماضی میں کیا کرنا ہے، یہ وہی انفارچونیٹلی ایجنڈاز ہیں، وہی باتیں ہیں جس کے ارد گرد یہاں پہ پولیٹکس بھی چلتی ہے، اسی ایجنڈا کے ارد گرد یہاں پہ فرکشن والے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، اور اسی ایجنڈا کے ارد گرد جو ہے سوشل جو موومنٹس ہیں وہ سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس بن گئی ہیں، ہائی جیک ہوئی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بلوچستان ہیز ٹو بی ٹیکن ویری سیریسلی، لیکن میں ساتھ یہ بھی اسٹیٹمنٹ دینا چاہوں گا کہ بلوچستان از پاکستان اور پاکستان از بلوچستان۔ دیکھیں ہمارے بچے مر رہے ہیں وہاں پہ، ہماری عورتیں مر رہی ہیں وہاں پہ، ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے وہاں پہ، یہ جو اور یہ جب خدا نخواستہ نقصان ہوگا تو یہ جو ابھی پولیٹکس ہم بات کر رہے ہیں یا ہم اپنے حقوق کی بات کریں، پھر آپ کے حقوق تو آپ سوچنا بھی چھوڑ دیں کہ کوئی آپ کو بات بھی کرنے دے گا جو اگلی انوائرمنٹ ہوگی خدا نخواستہ، کیونکہ سیریس چیلنجز ہے۔ تو میں اس وقت ندیم صاحب ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کنٹروورشل ڈیبیٹ میں، اس لیے میں نہیں جانا چاہوں گا، کرنا بھی چاہوں گا، آئی ایگری پرابلمز ہیں، لیکن میں مینگل صاحب سے بھی سب بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت اپنے حصے کی جو شمع ہے وہ جلائیں، اور انشاءاللہ سینس ول پریویل، یہ چیزیں خود بخود ٹھیک بھی ہو جائیں گی۔ اگر ہم پاسٹ کی اسی ڈیبیٹ میں رہیں گے تو وی آر گوئنگ نو ویئر۔ اس وقت صرف اپنے لوگ یہ بتائیں کہ میں اپنے حصے کی یہ شمع جلانے لگا ہوں۔ اب اس میں رؤوف مینگل صاحب دیکھیں، یہ جو سلسلہ ہے اس پہ بہت بحث ہو چکی ہوئی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے آگے اب کدھر جانا ہے، کیونکہ جس طریقے سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، میرا مطلب ہے کہ یہ تو کوئی انسانیت نہیں ہے کہ اس طریقے سے آپ شناختی کارڈ دیکھیں مار دیں، ٹرین آپ یرغمال بنا لیں، اس میں آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر آپ مار دیں۔ یہ تو کوئی مہذب معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دے گا، اور ویسے بھی نہیں دی جانی چاہیے۔ اور پھر آپ آپریٹ ہو رہے ہو باہر سے، فائنینسنگ آ رہی ہو باہر سے، اور پھر اس کا یہ نتیجہ نکل رہا ہو اپنے حقوق کے لیے، یہ طریقہ کار ہے۔ جی بڑی مہربانی جنرل صاحب کہ میں کچھ سوالوں کا جواب میں دینا چاہوں گا، اور آپ نے بھی میری طرح سوال نہیں کی، آپ نے بھی کوئی تقریر کی، اور آپ پچھلے اپنے 5 سالہ جتنے جو ریکارڈ ہے اس ٹی وی کا آپ وہ نکالے، ہماری سب وائس ہے، ڈبیٹس ہے اس کے اندر، اور یہ تمام تجاویز جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں یہ سارے تجاویز ہم نے ماضی کو چھوڑ کے ہم مستقبل کے لیے، لیکن ان پہ 7 سالوں میں 10 سالوں میں ایک پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس کی مثال میں اس لیے آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر مالک تھے تو ڈاکٹر صاحب کو کہا گیا، مینڈیٹ دیا گیا کہ آپ جا کے بلوچستان میں دہشت گردی نہیں ہے، بلوچستان کے تمام معاملات جو ہے نا وہ پولیٹیکل ہے، وہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جا کے آپ ان سے بات کریں۔ جب ڈاکٹر مالک مینڈیٹ لے کے گئے باہر، جب ان سے بات کی تو انہوں نے ان کو مینڈیٹ دیا کہ ہماری طرف سے بالکل اجازت ہے، یہ پولیٹیکل معاملات ہے، اس پہ ڈیبیٹ کرنا چاہیے، اس کو حل کرنا چاہیے۔ جب واپس آ گئے تو ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو جواب دیا کہ ہم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک طاقتور آپ کا اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ آج چاہے تو پورے بلوچستان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کبھی بلوچستان کو یا پورے ملک کو آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ میں آپ سے دعویٰ سے کہتا ہوں آپ بلوچستان کو چھوڑ دے، یہ 70 سالوں سے ہم جنگی حالت میں ہے، مشرف نے یہ سب سے زیادہ جو ہے نا یہاں پہ انہوں نے یہ بیج لگایا ہے، جو آج دن تک میرے آپ وہ تقریر نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ پہ ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں، جب انہوں نے نواب اکبر خان بگٹی مذاکرات کے لیے آ رہے تھے اور اس سے بات کرنے کے لیے آ رہے تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے تھے پہلے ماضی میں، وہ گورنر اور آپ کے منسٹر آف ڈیفینس بھی رہ چکے تھے، اور وہ تمام معاملات کو حل کرنے آ رہے تھے، آپ نے اس کو مار دیا، اس کو شہید کر دیا، اپنے آپریشن شروع کر دیا۔ اور میری بات سنیں، میرے 1 سیکنڈ تو مجھے آپ سنیں اللہ کے بندے۔ اور اس کے بعد وہاں پہ میں نے تقریر کر کے، میں واحد نیشنل اسمبلی کا ممبر تھا، میں نے ایز اے پروٹیسٹ ریزائن کیا نیشنل اسمبلی سے کہ آپ نے یہ ظلم کیا، زیادتی کیا، یہ جو آگ آپ نے لگائی ہے یہ آگ آگے چلے گی، اور وہ آگ اس نے لگایا تھا، وہ آج تک اس آگ کے جو ہے نا شعلے ہمیں بھی متاثر کر رہے ہیں، آپ کو بھی متاثر کر رہے ہیں، پورے ملک کو متاثر کر رہے ہیں۔ اس کی ذمہ داروں کو آج تک کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اب اس میں ہمیں جوائن کیا ہے جی جمال صاحب نے۔ جی جمال صاحب یہ فرمائے گا کہ خیبر پختونخوا کی صورتحال بھی جو ہے وہ بہت تشویشناک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو وہاں کی حکومت جو ہے
وہ ایک پیج پر نہیں ہے حکومت کے ساتھ. حکومت جو فیصلے کرنا چاہتی ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ جی السلام علیکم. معافی چاہتا ہوں ذرا لیٹ ہو گیا میں آنے میں. یہ آپ نے کہا کہ یہ میٹنگ ہو گئی ہے، پروبیبلی وہ جو آج ان کیمرہ ہونا تھا اس کے بارے میں تھا. اس میں سی ایم نے تو شرکت کی ہے. اچھا جی، کیونکہ کہا یہی تھا کہ سی ایم صاحب شرکت کریں گے. آن ون ہینڈ سی ایم صاحب ہی اصل آدمی ہیں باہر پی ٹی آئی کے یا اپوزیشن کے جو مین ان پاور ہیں. یہ باقی جو ہیں یہ تو ٹو بی آنیسٹ یہ تو سارے اڈیالہ کی طرف ہی دیکھنے والے جو ہیں. ان میں سے تو اپنا کوئی بھی لیڈرشپ کے اس میں لیول پہ نہیں ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے. ان کے سارے فیصلے جو ہیں وہیں سے آتے ہیں. سی ایم صاحب جو ہے وہ گورنمنٹ چونکہ رن کر رہے ہیں تو ان کے پاس ہے پاور. تو اصل شخص وہی ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے موجود ہیں. افسوس کی بات ہے کہ بالکل بڑا مشکل کام ہے کہ ایسے حالات میں پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. یہ تو پہلے دن سے ہی تھا اور ہمیں اس بات کا پہلے دن سے ہی ڈر تھا کہ یہ سارا کھاتا جو ہے یہ ٹھیک نہیں چل رہا. انفارچونیٹلی جس طرح ہم دیکھتے ہیں خود اسٹیبلشمنٹ پہلی دفعہ پاکستان میں پچھلے چند سالوں سے میرا مطلب ہے 2-3 سال سے جو ہم دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ خود بھی ایک پیج پہ نہیں ہے اپنے آپ کو. اس میں بھی دراڑیں ہیں اور وہ دراڑیں جو ہیں وہ چند ان کی جو موٹی موٹی دراڑیں ہیں وہ تو ریسنٹلی نظر بھی آئیں کہ ڈفرینٹ ان کے اپنے ویری ہائی لیول پہ لوگ جو ہیں ان کو کورٹ مارشل کی کر رہے ہیں یا انڈر انویسٹیگیشنز ہیں جس طرح آپ کہیں. تو وہ یہ تو ہمیں خود پرسنلی میں نے تو الیکشن میں بھی یہ چیز نوٹ کی تھی کہ ڈفرینٹ قسم کے ان کا وہ تھا. اب یہ مطلب ایک وہ جس طرح پرانا ایک سٹائل تھا وہ نہیں تھا اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی بیکنگ جو ہو رہی تھیں تو وہ ایک علاقے میں ایک قسم کی ہو رہی تھی، دوسرے علاقے میں انہی لوگوں کی اپوزیشن ہو رہی تھیں اور کسی اور کی ہو رہی تھیں. آن دی ادر ہینڈ کے پی جو ہے وہ افغانستان سے بھی نہیں ہٹ سکتا. بہت ہسٹوریکلی اور سب کچھ انوالومنٹ اور آج بھی انوالوڈ ہیں افغانیز ادھر ابھی بھی ہیں. یہاں کے اپنے لوگ جو ہیں وہ بھی قومیت میں اپنے آپ کو افغانی کہتے ہیں. افغانستان میں خود وہاں بھی نظر آ رہا ہے کہ دراڑیں آ گئی ہیں. جو ہو رہا ہے اس طرح ہے کہ کابل اور قندھار کے بیچ میں دراڑ آ گئی ہے. ہیں دونوں ابھی تک دونوں گورنمنٹ میں تھے تو اور لیکن جس قسم کے لوگ اب ریسنٹلی وہاں افغانستان میں بھی اور یہاں پاکستان سائڈ پہ جس قسم کے لوگ پہ بلاسٹ میں یا کسی اس میں جن کو نقصان پہنچ رہا ہے لگ یہی رہا ہے کہ وہاں بھی یہ دراڑیں اب شروع ہوئی ہیں. اب وہ دراڑیں جو ہیں وہ کس لابیز کی ہیں اور یہ یا اینڈ میں کس لابیز میں جائیں گے یہ تو پتہ چل ہی جائے گا. مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا اس میں اب جان صاحب 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ فرمائیے گا کہ یہ بڑی ایک پیچیدہ صورتحال ہے کہ افغانستان پاکستان سے جڑا ہوا ہے اور ظاہر ہے وہاں پہ بھی ایک عدم استحکام ہے, کوئی ایک مستحکم حکومت نہیں ہے, اس کا بھی ایک فال آؤٹ تو ہے. اب دوسری طرف پاکستان بھی یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے انلیگل لوگ جو ہیں وہ تو واپس جائیں.
اب جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ اگر اس کی سوچ مختلف ہے تو عمل میں کس طریقے سے معاونت ہو سکے گی؟ چیلنجنگ ہے ندیم صاحب، اٹ از چیلنجنگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ڈائلما یہی رہتا ہے کہ یہاں پہ اسپوائلرز کہیں نہ کہیں سے جمپ ان ہو جاتے ہیں جی. ابھی رؤف صاحب بات کر رہے تھے بگٹی صاحب والے انسیڈنٹ کی، انفارچونیٹ بیڈ انسیڈنٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان. لیکن مشرف صاحب کے آپ دیکھیں اس ٹائم میں دیکھیں تو میرے خیال میں جتنے فنڈز اور بلوچستان کو چیزیں گئی وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. تو میں جب ایکومولیٹو مسٹیکس کی بات کرتا ہوں تو اگر نیشن نے موو فارورڈ کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو سب کو اپنا کنفیس کرنا ہوتا ہے. آج آپ کسی پولیٹیکل پارٹی سے بات کر لیں بلوچستان میں، کسی پولیٹیکل پارٹی سے، وہ یہی کہیں گے جی کہ ہمیں روکا گیا، ان کو ایڈجسٹ کیا گیا. یہاں پہ کسی کو بھی سب کو انفارچونیٹلی ہماری پالیٹکس نے اپنی رسپانسبلٹی نہیں ابھی تک اٹھائی. میں یہ نہیں کہتا کہ اسٹیبلشمنٹ کو میں وہ کہتا ہوں کہ وہ انہوں نے نہیں، میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ اس وقت بول رہے ہیں یہ سب اس سب ساری اسی سے گزرے ہیں، حصے دار ہیں، اقتدار میں رہے ہیں اور وہ ان چیزوں کو لیتے رہے ہیں. یس دیکھیں نا، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھی دیکھیں ود آل مائی رسپیکٹ 17 میں سے 14 سردار وہاں پہ چیف منسٹرز رہے ہیں مختلف ٹائمز میں. 72 کی میں بات کرتا اس بیبی پروونس کے ساتھ جو 2500 ٹیچرز وہاں سے ایکسپیل کر دیے گئے رائٹ ایٹ دی بگننگ. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو دس. میں کوئی مقابلہ تو ہے نہیں، رؤف صاحب کا بھی اتنا ہی پاکستان ہے جتنا جمال صاحب کا، جتنا میرا، ہم سب کا پاکستان ہے اور ہم سب نے مل کو اب اس کو آگے لے کے جانا ہے، ہسٹری کے بیگیج سے نکلنا ہے. آج آپ کسی بھی مہمان سے جو سوال کریں میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں کہ یار آگے آپ لوگ کیا کرنے لگے ہیں، اپنے ان گریوینسز کو ود ان جو گریوینسز ہیں ان کو رکھیں، ان کو ڈسکس کریں. لیکن آپ دیکھیں نا ابھی میٹنگز بھی نہیں آئیں گے، آپ اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہیں گے، آپ احتجاج، اور یہ وہی احتجاج ہے جو سارے کر رہے ہیں جی. تو اس کو اچھا پھر سینٹر کو میں کہوں گا کہ ان کے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں، دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ دا پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو شوڈ ٹیک اٹ ویری ویری سیریسلی. وہ ان کو اگنور نہ کریں یا یہ نہ کہیں کہ ایک یہ طوطا مینا کی کہانی ہے جی، اس کو چاہے صحیح ہے یا غلط ہے، مسنگ پرسن صحیح ہے یا غلط ہے. دیکھیں نا ابھی ہم ایک طرف سے ایک بات آتی ہے کہ جی وہ ٹیررزم میں انوالو ہیں اور لٹرلی بہت زیادہ لوگ انوالو ہیں، جو مسنگ ہے اس کو بھی مسنگ میں ڈال دو، ساروں کو اس میں. لیکن کچھ جینون بھی کولیٹرل ڈیمیج، جب وار ہوتی ہے جی کولیٹرل ڈیمیج بھی ہو جاتی ہے، جینون ایشوز بھی ہوں گے کہ یہ اپنے سکور بھی برابر کر رہے تھے کہ وہاں پہ جو ٹرائبل سسٹم ہے اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں چل رہی تھی. صحیح ہے یا غلط ہے، آپ مسنگ پرسنز کے اوپر لا فیئر کریں. مثال کے طور پہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، وہاں کی عدالتیں بتائیں یا رائٹس دے دیں جی ان ایجنسیز کو جن کی پرابلمز ہیں، کیونکہ یہاں وٹنس پروٹیکشن کے ایشوز ہیں. یہاں جینون آپ کریں تو آپ تو یہاں ٹیررسٹ کو، یہاں جو مناوا پولیس اسٹیشن پولیس اکیڈمی پہ جو اٹیک ہوا تو اس کے جو سوسائڈ میں اٹیک میں لوگ تھے، یہاں اسی عدالتوں نے ان کو ضمانتیں بھی دے دی ہوئی ہیں جی. یہاں پہ تو ایشوز ہیں. اب اس میں جی جمال صاحب پرابلم یہ ہے کہ ہم جو پولیٹیکل سیاسی مفادات ہوتے ہیں ہم اس کے بڑے زیر سایہ رہتے ہیں کہ میری کانسٹیٹیوئنسی ہے، میں نے الیکشن جیتنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کیا ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے. آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، یہ فرمائیے گا کہ کیا اس سطح سے اوپر اٹھا جا سکتا ہے؟ وہ سطح تو جی جہاں تک پولیٹیکل کانسٹیٹیوئنسی والے معاملے ہیں وہ بھی تو ابھی تک ہم نے کسی گورنمنٹ نے ایکسیپٹ پروبیبلی ون گورنمنٹ جو مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی، یا اس وقت کے پرائم منسٹرز جو تھے شوکت عزیز اور وہ چودھری صاحب، ان کی گورنمنٹ کے علاوہ آج تک کسی نے حلقوں میں بیسک جو ایک بہت بڑا جہاں سے سیاست شروع ہونی چاہیے وہاں سیاست کسی نے چھوڑی ہی نہیں ہے. صرف وہاں وہ سیاست 2-3 ہفتوں کی ہوتی ہے. میرا مطلب لوکل گورنمنٹ کا ہے. لوکل گورنمنٹ کو بھی آج تک کسی نے وہ نہیں کیا، اسٹیبلش نہیں کیا. ابھی یہ جو بیٹھے ہیں ان میں سے بس نام کے، فار ایگزامپل کے پی کی بات کروں گا میں، مجھے پنجاب اور وہاں کا یہاں کا نہیں معلوم، لیکن جس طرح لوگ یہاں خاموشی ہے، نظر یہ آ رہا ہے کہ باقی ملک میں بھی ان کو کوئی لفٹ نہیں دی جا رہی، اور ان کے جو کام ہیں وہ اسمبلی کے ممبروں کو وہ پاورز دیے گئے ہیں جو ایز آئی سیڈ کہ مشرف صاحب کے زمانے میں لیے گئے تھے. مجھے یاد ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں جب یہ امپلیمنٹ ہوا تھا تو آئی ریممبر تقریباً 8-9 ایم این ایز نے استعفے دیے
کہ وہ ہم جا کر ہم وہ تب تو بہت ناظم بہت اعلیٰ دنیا کا نے کرنا دیے چاہتے تھے۔ ہیں۔ دیکھیں سر وہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک ان کو کسی پارٹی نے اس کو پاور نہیں دی ہے جب تک وہ اسٹیبلش۔ یہاں افسوس کی بات یہاں یہ ہے کہ ایون اے پرسن پی ٹی آئی جیسے وہ پارٹی نے جو اپنے آپ کو چینج کی پارٹی کہتی ہے اور جو کہتی ہے کہ میں جینون عوام والی وہ ہوں، اچھا اگر یہ ہم کہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تو یہ تو پھر جھوٹ ہے، اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، لیکن یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ جب آتے ہیں تو یہ نہیں چاہتے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نیچرلی جو اسمبلی ممبرز ہوتے ہیں وہ گراس روٹ تک اس کی وہ نہیں ہوتا، اس کی وہ گرپ نہیں ہوتی، وہ نہیں پولیٹیکلی، مطلب جو سسٹم ہے پولیٹکس کا جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ ڈرا بیکس بہت زیادہ ہیں۔ ایک I'm sorry میں ابھی میں نے جب انٹر کیا تو مینگل صاحب کے میں نے صرف ایک دو جملے ہی سنے۔ یہ بھی ایک آج کل ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم ہر چیز انٹرنیشنلی، یہ صرف پاکستان میں نہیں جی، انٹرنیشنلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی ایک ویو پولیٹکس میں آئی ہے۔ اب ٹرمپ کیا ہے جی، ٹرمپ کیا کر رہا ہے؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ یہ چل رہا ہے۔ اس نے اگر الیکشن جیتا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ، اور یہ جو 100 days کا جو اپنا ان کا بھی بھلا ہو رہا ہے اور ان کو بھی اگلے دنوں دیکھیں سر، ہاں اب وہ تو جو کچھ بھی ہے، I personally yes I agree that is the way to come into power۔ تو ہم پاکستان جیسے ملکوں میں تو پھر کیا، جہاں کہ انفارمیشنز جو ہیں ہمارے ہاں پہلے ہوتی ہی نہیں تھی، لوگ روتے تھے کہ انفارمیشنز نہیں ہیں، اب اوور انفارمیشن آ گئی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس نے حالات کو بگاڑ پیدا کر دیا۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ سارا ٹک ٹاک کی جی جمال صاحب، بہت شکریہ میجر جنرل قائد زاہد محمود صاحب، بہت شکریہ رؤف مینگل صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔